कलाम को हम सबों तक बयां करें ताकि उसके से हम सब बरकत पाएँ। मसीह में आप सबको सलाम। आज कलाम मुकद्दस में से हम मत्ती की अंजील में से सीखेंगे उसका 23 बाब 14 बाब की 23 आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। कलाम मुकद्दस में आज जो हम गौर करेंगे तन्हाई पर करेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर हमें ये सिखा रहा है कि जब वो लोगों को रुखसत करने के बाद वो पहाड़ों पर क्या करता था, चढ़कर अकेला ही क्या करता था, शाम के वक्त दुआ करने के लिए चला जाता था। और ये पहाड़ में ये समझती हूँ तकलीफ़ों को भी शो करते हैं, उन बहुत सी मुश्किलों को फेस कर रहा था यीशु मसीह। यहाँ पे लिखा है तन्हा, यानी अकेला ही यीशु मसीह उस परेशानी को, उस टेंशनों को देख रहा था, क्योंकि यीशु मसीह हमारा हेड है, सर है। सारी फिक्र सर को ही होती है। इसी तरह हमारी बॉडी के किसी पार्ट को इतनी फिक्र नहीं होती जितनी हमारे ये सर को, ये सारा माइंड इसने पूरे बदन को चलाना था, हेड। यीशु मसीह हमारा हेड है। यीशु मसीह तन्हा यानी कि जब लोगों के साथ भी था ना, तो एक तन्हाई में जाकर अपनी तमाम मुश्किलों को, अपनी तमाम ऐसे केस को वो खुदा बाप के साथ, खुदा रूह कुदस के साथ करता था शेयर। अपनी तन्हाई में जाकर वो क्या करता था, लोगों से अलग होकर दुआ करता था। और हम ये देखते हैं कि तन्हाई दो तरह की है। एक तन्हाई है हमारी तकलीफ़ों की वजह से आ जाती है, एक तन्हाई हम अपने महबूब की तरफ से होती है। तन्हाई में इंसान का जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो तन्हा नहीं बैठेगा वो चीज़ों को नहीं सीख सकता। यीशु मसीह हमेशा अपने शागिर्दों के साथ जब वक्त गुजारने के बाद हमेशा जंगलों में भी चले जाते थे, यानी एक वक्त गुजारता था, तन्हाई में ज़रूर जाता था। और हम ये देखते हैं कि खुदावन ने हमें पुराने अहदनामा में हमारे लिए ये लागू किया है, हम पर ये किया है कि तुम लोग भी तन्हाई में जाओ। हम देखते हैं नोहा उसका 3 बाब और उसकी 27 आयत। लिखा हुआ है, आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के आयाम में फरमाबरदारी करे, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि यही खुदावन ने उस पर रखा है। यहाँ पर जो जवानी के आयाम सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, क्योंकि उनका दिल हमेशा क्या रहता है, जवान ही रहता है। बुढ़ा भी हो जाए उसकी ख्वाहिशें नहीं ख़त्म होती। इसलिए खुदावन ने हम सब के लिए एक बात बोली गई है कि अपनी जवानी के दिनों में क्या रहे, फर्मा बरदारी रहे। फिर वो कहता तन्हा बैठ। आज ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। जब इंसान तन्हा बैठता तो आपके पास 2 शख्सियत तो ज़रूर आएंगी, खुदा, इंसान और शैतान। जब वो देखेगा आप खाली बैठे हुए तो ज़रूर वो अपना हिस्सा डालेगा। और जब आप अपने आप को तन्हा समझते हैं कि मैं तन्हाई में जाकर अपने खुदा को मिल लूँ, तो आप तभी अपने खुदा को मिल सकते हैं। कभी भी आप भीड़ में खुदा को नहीं समझ सकते। यीशु मसीह ने क्या किया है, जब वो तन्हा होता था तो वो क्या करते थे, दुआ करते थे। किससे? यानी वो बात कर रहे होते थे। फिर वो क्या करते थे, पहाड़ों। और ये मैं समझती, पहाड़ इंसान जब चढ़ता है तो उसका जोर लगता है, ऊंचा, यानी कि ऊंचा। यीशु मसीह ऊंचाई में जा रहा है, गहरे में जा रहा है। और उसके बाद वो देखते हैं कि शाम के वक्त अकेला। आज हम जितने भी ना, हमें सबको कंपनी अच्छी लगती है। शोहर को अपने शोहर, बीवी को अपने शोहर की कंपनी अच्छी लगती है, बच्चों को अपने, जैसे बच्चों की तरह बच्चे भी एक कंपनी चाहते हैं बच्चों की, ताकि मेरे जैसा बच्चा हो, हम मिलकर बात कर सके, हर एक को। पर यीशु मसीह किसकी कंपनी को पसंद कर रहा है? खुदा। यस, खुदा बाप को, खुदा रूह कुदस को। तन्हाई बंदे को इस कदर तोड़ देती है, या तो वो कहता है मैं इस दुनिया से क्या कर दूं, कूच कर जाऊं। पर ये तन्हाई हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी ज़िंदगी में ये तन्हाई नहीं है, हम खुदा को नहीं समझ सकते। और वहाँ पे लिखा है, ये खुदावन ने हम पर रखा है, उसने अपने बेटे पर ये बात लागू की है, तो हम क्या, हम पर भी ये फ़र्ज़ है
کہ ہم جب تنہا بیٹھے تو نہ کہ موبائل کو، نہ تو فون کو، کسی اور چیز کو نہیں، بلکہ کلام مقدس کو استعمال کریں۔ آج جب ہم تنہا بیٹھتے نا، ہم کسی کام کو کرنا پسند کریں گے کہ فارغ نہیں، کوئی کام لگ جائے تاکہ میرا بورنگ پن ختم ہو جائے۔ کیوں خداوند نے بولا کہ تنہائی بیٹھو؟ کیونکہ تنہائی بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے چپ چاپ سے سمندر سے ایک چیز سیکھی ہے، اس کی موجوں سے، وہ کیسے اس کی لہریں اٹھتی ہے، کیسے وہ بیٹھتی ہے، میں نے یہ سیکھا ہے سمندر سے۔ آج اگر ہم تنہائی میں نہیں جائیں گے، اب دیکھیں جو تنہائی کا مطلب ہے کہ ایک خاموشی، چپ چاپ، ہر ایک کی بات میں ٹانگ نہیں لگاتے، وہ اپنے اندر بہت سی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کہیں کسی وقت میں جب لوگ اس سے کچھ باتیں کرتے تھے، یسوع مسیح خاموش بھی رہتا تھا، ہر ایک کا یسوع مسیح جواب نہیں دیتا تھا، اور یسوع مسیح بہت سی چیزوں کو اگنور بھی کرتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم نے تنہا بھی رہنا تو کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا ہے، کیونکہ لوگ آپ جب تنہا بیٹھیں گے آپ کو بہت سے مشورے دینے آئیں گے، بہت سی صلاحیں دینے آئیں گے کہ آپ نے کیا کرنا، جی ایسا کام کرو، اب آپ کی یہ ایج ہو گئی، آپ کی یہ عمر ہو گئی، آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح غلط صلاح کی وجہ سے، اسی طرح دیکھتے ہیں تمر کے بھائی کے بارے میں، وہ بھی جب اپنی تکلیف میں تھا، تکلیف فیل کر رہا تھا، امون، اس کا نام تھا امون، اس کے بھائی کا نام، اور اس نے ایک غلط بندے سے صلاح لے لی۔ اس نے اس کی تنہائی کو دیکھا کہ یہ تنہا بیٹھتا ہے، بڑا بے چین رہتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی تنہائی کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، جس طرح اس نے ایک غلط بندے سے صلاح لے لی، اپنا بتا دیا حال کہ میں یہ اس طرح کی فیلنگ فیل کر رہا ہوں تمر کے لیے، تو اس نے کیا دیا، اسے غلط مشورہ دے دیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں تنہا بیٹھتا ہوں، مجھے یہ خواہشیں آتی ہے، یہ سوچیں آتی ہے، میں دعا کر لوں، نہیں، اس نے انسان کے پاس جا کر کیا لیا، غلط صلاح لی، اپنے لیے بھی پرابلم کھڑی کی، تمر کے لیے بھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بنی اسرائیل میں بہن بھائیوں میں ایسے تعلقات نہیں ہوتے، خدا کی قدوسیت کو کیا کرتے، دکھ پہنچاتے۔ تمر اس کی بہن تھی، امون کی۔ جب اس نے تنہائی میں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، ایسی سوچی آپ کی آتی، تنہائی جب بندہ بیٹھتی تو بڑی سی باتیں آتی ہے، اور ہم کیا کرتے، کسی کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ میرا اس مسئلے کا حل بتا دے۔ ہمارا حل صرف خدا کا پاک روح بتا سکتا ہے۔ میں جب خداوند میں نہیں تھی تو اکثر میں تنہائی بیٹھتی ہوتی تھی، مجھے بات نہیں کرنی آتی تھی، تو تنہائی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ تنہائی نہیں مجھے خدا سے ملا دیا، اور یسوع مسیح ہی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر میں تمہارا خدا ہو کے لوگوں کے بیچ میں سے ہو کر الگ جاتا تھا نا، الگ ان کو رخصت کرنے کے بعد میں سیپریٹ کیوں جاتا تھا، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ تم لوگوں نے بھی جب محفلیں اٹینڈ کر لیں، یسوع مسیح انہیں کلام ہی سکھاتے تھے، کلام ہی کی باتیں انہیں کر، پھر بھی وہ تنہا بیٹھتے تھے۔ آج انسان تنہا نہیں بیٹھتا، جس کی وجہ سے وہ خدا کی آواز نہیں سنتا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خداوند سے دور ہو جاتے۔ اور یسوع مسیح یہاں تک کہ اپنے شاگردوں کو جب ساتھ لے کر جاتے تھے پہاڑی پر، تو خود ہی اکیلے چلے جاتے تھے، وہ اپنے باقی شاگردوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے۔ یعنی کہ اپنی خلوت میں جانا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک آیت دیکھیں گے، مرکز اس کا 4 باب اور اس کی 34 آیت، لکھا ہوا ہے، اور بعض تم سنو کہ انہیں کچھ نہ کہتا تھا، لیکن جب وہ اور اس کے شاگرد تنہا ہوتے تھے تو وہ انہیں تمسینے کا مطلب سمجھاتے تھے۔ ان کو کیا کرتے تھے، جب وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ پتہ کیسے بات کرتے تھے، پوشیدہ بات کرتے تھے۔ اس کا مطلب خداوند جب آپ بھیڑ میں ہوتے ہیں تو کچھ باتیں آپ سے چھپا کر کی جاتی ہے، جب آپ خداوند کے پاس جاتے تبھی ہم پر وہ راز کھلتے ہیں۔ یسوع مسیح کے شاگرد تھے، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھیڑ میں ہوتے تھے نا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی،
جب وہ یسوع مسیح کے پاس سیپریٹ جاتے تھے، الگ ملتے تھے، تو یسوع مسیح ان پر وہ مکاشفات کھول دیتے تھے، ان کو وہ بھید کی باتیں سمجھا دیتے تھے کہ کس طرح سے تم لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے، کیونکہ خدا اپنے راز اس پر کھولتا ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے ہم کسی کے بھید بھی چھپا دیتے نا، خداوند سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند، ہم ان سے، وہ مسیح کی محبت ہوتی ہے، کسی کا ایسے گنہونی خیالات بھی، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہم چھپا جاتے ہیں۔ کیوں چھپا جاتے؟ کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جو کسی کا کیا رکھتے ہیں؟ راز رکھتے ہیں، خداوند ان کا بھی راز رکھتے ہیں۔ اصل میں وہ بات کیا سوچ رہے؟ خداوند کا ڈر رکھ رہے، اور خداوند کہتا پھر میں اس پر کیا کھولوں گا؟ اپنے راز کھول دوں گا۔ یہاں پر جو شاگرد تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ لوگوں میں خاموش رہتے تھے، نہیں بولتے تھے۔ یسوع مسیح ان کو سیپریٹ میں جا کر ان کو کیا کرتے تھے؟ سکھاتے تھے، ان کے کان تب کھلتے تھے۔ آج ہماری مشکلیں، ہماری تکلیفیں، ہمیں کچھ سیکھ نہیں نہ پاتے کیونکہ ہم سیپریٹ خداوند کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں، اپنی مشکلیں اس کو بتاتے بھی نہیں، تنہائی میں تو جاتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک محبوب ہمیشہ الگ جگہ پر جا کر اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ خداوند سے پیار کرتے تو آپ کو الگ جانا پڑے گا، تب ہم سمجھ سکتے۔ شوہر اور بیوی کبھی بھی بھیڑ میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، جب وہ سیپریٹ جاتے ہیں تبھی وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ بچے اسکول میں بہت سے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری کلاس میں ان کو لیکچر دیا جائے نا، سمجھایا جائے، وہ نہیں سیکھتے، نہیں سمجھ پاتے۔ جب ٹیچر انہیں الگ ٹائم دیتے نا، وہ بڑی اچھے سے سیکھ جاتے۔ اب ٹیچر میں نے اچھے سے سیکھا۔ اسی طرح یسوع مسیح بھی کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سیپریٹ بلاتے ہیں۔ ہمارے لیے تنہائی میں بھی جانا بہت ضروری ہے۔ بھیڑ میں ہم کبھی بھی خداوند کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے خداوند کہتا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آدمی کے لیے بہتر ہے، بچوں کے لیے بہتر ہے، جوانوں کے لیے بہتر ہے، بزرگوں کے لیے بہتر ہے کہ کیا کرے؟ وہ اپنی جوانی کے دنوں میں فرما برداری کرے، وہ تنہا بیٹھے، یعنی خاموش رہے، بک بکی نہیں، یعنی تنہا بیٹھ کر ہر ایک سے خاموشی کا مطلب جو ہے نا، اب لوگوں سے صلاح لینا بند کرو، اب میرے پاس آ جاؤ اور بیٹھو، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ داؤد بھی کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے اس کو کچھ بھی نہیں نہ ملتا تھا تو وہ کہتا اچھا ہوا میں نے دکھ اٹھا لیا۔ یعنی جب بندہ دکھی ہوتا ہے نا، وہ تنہا بیٹھ جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، کچھ بھی ان کو، کیونکہ لوگوں کی سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں آپ سے ایک گواہی شیئر کروں گی، جب انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے نا، وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ میری سسٹر تھی نادیہ، وہ اس قدر دنیا میں کھو چکی تھی کہ وہ خدا کی آواز نہیں سنتی۔ وہی بات جو داؤد نے بولی کہ اچھا ہوا میں نے دکھ اٹھایا تاکہ اب میں خدا کی سن سکوں گا، اس کی آنکھوں پر تذاب چلا گیا، اور کہتے تھوڑی سی مصیبت آئی نہیں تو رب یاد آ جاتا۔ کہتے ایک زلزلہ آیا کہ لوگوں کو رب یاد آ گیا۔ نادیہ، اس کی آنکھوں پر، اس کی یہ پوری آئیز ہے نا وائٹ ہو چکی تھی کہ وہ نا ایک دم سے ڈیڈ ہو گئی کہ میری اب آنکھ چلی گئی ہے، کہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی بلیو ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا کام۔ اس نے اس تکلیف کو اس قدر اس پر آئی ہے، اس کو اب خداوند یاد آ گیا۔ اور میں نے ایک دن اس کو کہا کہ نادیہ تمہارے اندر غرور آ گیا، اور خداوند کے سامنے میں بیٹھی، خداوند یہ وہ نادیہ جو تو نے میرے ساتھ جوڑی، پھر سے اسے جوڑ دے۔ اس نے میرے پورے گھر کا کیا کر دیا؟ گیٹ اپ خراب کر دیا، گانے، موویز، بدتمیزی اس میں سب شامل ہو چکی تھی۔ جیسی تکلیف آئی اس کو سب نے چھوڑا اور وہ تنہا بیٹھی، اور اس کو رب یاد آ۔ تنہائی آپ کو چلانے پر مجبور کر دے گی کہ اب آپ کو خدا کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا ضرور ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو غمگین ہے، یعنی کہ اب وہ تنہا ہوگا، اب وہ میرے پاس آئے گا، اب وہ جانے گا کہ میں ہی اس کا خدا ہوں جو اس کو مصیبت سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اسی طرح ساؤل سے پلوس جب بنا، اس کی بھی آنکھوں کی روشنی گئی تھی تو اس کو رب یاد آ گیا تھا۔ اس نے کہا جس خدا نے مجھے روشنی دی ہوئی تھی، اب وہی مجھے کیا کرے گا؟ دوبارہ سے روحانی آنکھیں بخشے گا۔
اس کی وہ جسمانی آنکھیں جانے سے اس کی روحانی آنکھیں اس کو ملی، اس نے جانا. یعنی ساؤل بھی پلوس جو بنا وہ 3 دن تنہا رہا ہے، پھر جا کے اسے خدا ملا. 3 دن. ہمیں بھی اگر 3 دن بھی ہو سکتے، ہفتہ بھی ہو سکتا، مہینہ بھی ہو سکتا ہے خدا کو ملنے میں، پر ضرور جائے. مجھے خداوند مجھ سے بات نہ کرے، میں بجھ جاتی ہوں، پھر میں تنہائی میں ڈھونڈتی ہوں، پھر میں بھیڑ کو چھوڑ کر اکیلی جانا شروع ہو جاتی ہوں. اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اگر یہ چھپ پہ اس کی وجہ نہیں کوئی جان پاتے کہ انم کچھ سوچ رہی ہے، کچھ سمجھ رہی ہے. جب ہم خاموش ہوتے ہیں نا، ہم کیا کر رہے تھے؟ میڈیٹیٹ کر رہے تھے، سمجھنے کی کچھ کوشش کر رہے تھے. کلام میں لکھا ہے دھیان، شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ، دن رات تیرا دھیان، یعنی سوچ سمجھ کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تو کامیاب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے تیرے اوپر تکلیفیں آ رہی. صرف یہ 2 چیزیں ہم نے غور کرنی. کامیابی جب آئے تو دیکھو کہ خداوند نے اتنی سرفرازی بخش دی. تکلیفیں آئی تو کوئی تو وجہ ہے جس وجہ سے خداوند مجھ سے یہ ہو رہا ہے. کچھ تکلیفیں ہمیں خداوند کے نزدیک لے جاتی ہے، کچھ تکلیفیں ہمیں مضبوط کر جاتی ہے، کچھ تکلیفیں ہمیں اور زیادہ سکھا جاتی ہے. ہاللیلویا. تو اس میسج سے آپ کو برکت ملے. خداوند چاہتا ہے اب ہم تنہائی میں جائیں. تنہائی ہمیں بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے. ہاللیلویا. تو خداوند آپ کو برکت.